अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट यास्मीन फारूक। नाजरीन, आज हम अपने एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ मेहमान है जनाब एहसन रांझा साहब। आज हम मर्ग की रसूमात के मौजू पे बात करेंगे, तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। एहसन साहब, हर माशरे में कुछ रस्म रिवाज होते हैं जो वहाँ की सकाफत में बड़े खूबसूरत रंग भी भरते हैं, और दूसरी साइड पे उसमें कुछ मसाइल भी होते हैं और वो रस्म रिवाज बाजू का बोझ भी बन जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माशरा चल रहा होता है। मैं आज खास तौर पे बात करना चाहूंगी मर्ग की रसूमात पे। हमारे यहाँ मर्ग की ऐसी रसूमात हैं जो उस माहौल को कंसोल करने की बजाय उस माहौल में और ज्यादा तकलीफ और ज्यादा मसाइल लेके आती हैं। मर्ग की रसूमात जैसे कि जिस टाइम मैयत मौजूद होती है घर में, उस टाइम घर वालों को फिक्र होती है कि जो आए हुए हैं मैयत पे, उनके खाने का बंदोबस्त करना है, फिर तीसरा करना है, फिर जुमेरात करनी है, वगैरह वगैरह बेशुमार हैं। इतनी ज्यादा रसूमात हैं कि सोचते हुए और करते हुए तकलीफ होती है। तो आज रंजा साहब को हमने अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है और वो इस मौजू पे हमसे बात करेंगे। एहसन साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि ये मर्ग की रसूमात जो हैं, ये क्या है और क्यों है, और इसको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, इसको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? ये ऐसे पसमानदा माशरों में ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान पे बड़ा ना बर्डन डाल रखा होता है इंसानों ने खुद, जी जी, जिसका किसी भी चीज से कोई तल्लक नहीं होता। उसमें असल बात जो है छोटी सी होती है बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर फिर खड़े कर करके वहाँ कुछ लोगों के इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं दीन के हवाले से, दुनिया के हवाले से, वो अपना कारोबार चमकाने के लिए और ऐसी चीजों के लिए वो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना दिया जाता है, जिसमें जो असल चीज है वो बड़ी सूरतों में, ज्यादातर सूरतों में वो गुम हो जाती है। मर्ग जो है, ये कोई भी बंदा आपके साथ जो सारी जिंदगी रहा है, आपका फैमिली मेंबर, बिलव्ड पर्सन, दोस्त हो सकता है, टीचर हो सकता है, सारा कुछ, वो जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसको बड़े बावकार तरीके से रुखसत करना चाहिए। ये इंसानी फितरत कहती है। ये जानवर को भी कभी देखें, कुरान में जिक्र आया है कि कबे ने ना कबे के लिए गड़ा खोदा। जब हाबील कबील का मर्डर का वाकया हुआ ना, वो पढ़े ना, तो उसको समझ नहीं आ रही थी भाई को कि अब मैंने इनको मार दिया अपने भाई को, तो अब मैं क्या करूं। एक तो ये भी वो कंफ्यूज था मारने के बावजूद कि इसे ऐसे ही छोड़ दूं इधर चीलों के लिए। उन्होंने सोचा, तो अल्लाह का इत्माम या जो भी हुआ, तो फिर कव्वे ने मरे हुए कव्वे के लिए गड़ा खोदा, तो उसने उसको पता चला कि ये है इसका बावकार तरीका, तो उसको बावकार तरीके से रुखसत करना होता है। लेकिन बावकार जो है वो ये फैमिली मैटर होता है, ये पूरे माशरे का या पूरे मुल्क का मसला नहीं होता। ये करीबी दोस्तों को, आपको पता है कि करीबी दोस्त तो आपके कौन होते हैं और फैमिली कौन होती है, वो मौजूद से लोग होते हैं। तो उसको बड़े खूबसूरत तरीके से नहला के, साफ सुथरा करके, उस पर अत्तर वगैरह लगा के, उसको बड़े अच्छे तरीके से आप फॉरएवर के लिए, क़यामत तक के लिए अलविदा कर रहे हैं। उसकी रिस्पेक्ट है आपके दिल में और बड़े दुखी हैं आप, ये एक ट्रेजेडी हो गई है। तो वहां तक तो चीजें जायज रहती हैं, वहां इस हद तक। इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो सब बिल्कुल फजूल है। उनका फौत होने वाले पर, हस्ती पर, या जो बच गए हैं उन पर किसी पे कोई भी पॉजिटिव असर नहीं होता। वो एक एक चीज आप देखते जाएं और शर्माते जाएं। बल्कि ज्यादातर जो चीजें जिस माशरे में हम बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ ज्यादातर जो रसूमात है ना, वो उल्टा मरने वाले पे भी बर्डन बन रही हैं। क्योंकि इस वजह से मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उसने जिंदगी में क्यों नहीं इस चीजों के खिलाफ काम किया। और जो जिंदा बच गए हैं,
علمی مردے جو ہیں جنہوں نے کبھی سوچا نہیں ہے ان چیزوں کے متعلق، ان پہ بھی وہ برڈن بن رہی ہیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ تو ان کا علم عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایک کر کے ہم آگے رسومات پہ بات کرتے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ چیز ہو جاتی ہے۔ اصل میں ایک تو مر گیا نا، اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے نا موت کا، تو وہ بڑی حد تک نارمل ہوا ہے، ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، لیکن اللہ کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے، یہ تو ایک نارمل ایک ریٹن ہے کہ آپ نے مرنا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو باقی بچے ہیں وہ اکنامکلی مر جاتے ہیں۔ ہاں، میں ایک دوست کے ہاں، یہ بڑا سچا واقعہ ہے، میرے ساتھ دوست بھی تھے، ہم اس کی والدہ فوت ہو گئی اور وہاں گئے، تھوڑا لیٹ گئے، اس ٹائم نہیں پہنچ سکے جب رسومات ہو رہی تھی، تو دوسرے تیسرے دن غالباً گئے۔ تو وہ بڑا پریشان تھا، سادہ سا انسان تھا، اس کو حوصلہ دیا یہ وہ، تو وہ رو پڑا، اس کو زیادہ بات کرنی پڑی۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ مرنا میں بڑا حق سمجھتا ہوں، جو بھی ہے یہ سب نے جانا ہے، ماں کا دکھ بہت ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، ایک تو میری ماں مر گئی ہے، اوپر سے جو لوگ آئے ہیں نا وہ میرے گھر کا صفایا کر گئے ہیں۔ یہ اتنے دردناک لفظ تھے، اور ساتھ وہ رو رہا تھا کہ اب میں ڈبل مر گیا ہوں، ایک ماں مر گئی ہے، دوسرا میں اکنامکلی مر گیا ہوں۔ تو یہ ساری، اور اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ فوتگی کے نام پہ، اس میں ایک ایک چیز اٹھاتے جائیں، میت کا کوئی اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے، اس کے لواحقین کا، دوستوں کا دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کا ان رسومات میں فائدہ ہے، لیکن لوگ اڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ایسن صاحب کہتے ہیں کہ کل نہ کیے جائیں جب تک، تو روح جو ہے وہ رخصت نہیں ہوتی گھر سے، اس لیے وہ کل کیے جاتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی، یہ دو اسلام ہے نا اس معاشرے میں، اصل میں تو دوسرا اسلام جو ہے وہ ابھی ہے، اصل اسلام جو ہے وہ دبا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ کے اسلام میں نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو مولوی صاحب کا دین ہے، جس میں انہوں نے روح کے معاملات، پھر انہوں نے قرآن خوانی کے معاملات میں ان کو اچھے بھلے پیسے جیسے ملتے ہیں، ان کا روزی ان کی اچھی، ان کی جتنے ملازم ہیں نا وہاں ایریے میں، ان سب سے اچھی اس کی زندگی ہے، اس وجہ سے کہ ان کو وہاں یہ اس کی جاب ہے، یہ بزنس ہے اس کا۔ تو وہ ساری چیزیں اس کے ریلیٹڈ ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہے اس نے اپنی ایسے جگہ بنائی ہے، ایسے نہیں بنائی کہ کسی کو ضرورت ہو بلا رہے، اس لیول پہ اس نے اللہ سے ریلیٹ کر کے جگہ بنا لی ہے کہ اب بندے سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، چھوٹا سا یہ اللہ گھوم رہا ہے، یہ داڑھی اور ایک خاص شکل و صورت میں نا یہ جو چیز ہے۔ یہ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہاں جو جی قرآن پڑھا جاتا ہے وفات کے بعد کسی کی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن بخشا جائے گا، یہ تھوڑی سی بات سمجھائیں، یہ نہیں سمجھ آتی مجھے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی اور قرآن پڑھے اور اگلا جو مرنے والا ہے اس نے زندگی بھر کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، اس نے زندگی بھر کبھی نماز نہ پڑھی، وہ کیسے بخشا جائے گا؟ یہ مرنے والا بھی ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا ہے، تو اس کا بالکل انسلٹ کی ہے اس نے، اس کی قرآن سمجھنے والی چیز ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی کتاب، چاہے وہ کسی بیوقوف نے لکھی ہے، اس میں کوئی علم ہوتا ہے، بیوقوفی کا علم ہوگا، لطیفے ہوں گے، گندے گانے شاید ہوں گے، لیکن اس میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی میں مرنا والا بھی اگر اس نے پڑھا ہے نا، تو یہ بھی اسی مولوی صاحب کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، جو اللہ کے نمائندے ہیں، جنہوں نے اللہ کا دین زندہ درگور اپنی طرف سے کر کے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ اس دین میں شکل صورت کی ایک اہمیت ہے، اس میں ایک پگڑی کی اہمیت ہے، ایک اس میں خاص قسم کے لباس کی اہمیت ہے۔ عربی زبان کے چند پتہ نہیں وہ گانے گا رہا ہو عربی میں، نہ اس کو پتہ ہے نہ دوسروں کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اس کی طرف سے لائی ہوئی ہیں۔ قرآن کی اس سے بڑی انسلٹ کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف مسلمان کرتے ہیں، یہ دنیا کی کسی بھی کتاب کی کہ اس کو سمجھا نہ جائے۔
قرآن سراسر علم ہے، اس میں اس کا یہ پھر وہ مولوی صاحب باتیں مشہور کر دیتے ہیں کہ اس پہ تو انگلی لگانا یہ بھی بڑا سوال ہے۔ حالانکہ یہی مولوی صاحب اگر کوئی کتاب لکھیں تو ان کی کتاب پہ کوئی انگلی لگائے یا ان کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے، یہ اس کو تو ان کا مقدمہ بنا کے اس کو زندہ جلوا دیں گے۔ اس نے دیکھو یہ انسان نہیں ہے، اس پہ مقدمہ یعنی وہ بنائیں گے یہ بیوقوف انسان بنا رہے ہیں، جی بیوقوف بناتے ہیں نا لوگوں کو۔ ہاں۔ تو اللہ کی کتاب جو ہے یہ بڑے بڑے عالم اس پہ بات نہیں کھول کے کرتے، اس کا تو مقصد ہی ایک ہے، اس میں اللہ نے کچھ باتیں کی ہیں ہر بندے سے، مسلمان ہندو ہر پوری انسانیت سے قیامت تک کے لیے، اور وہ اس کا سمجھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ وہ باتیں آلریڈی آپ کے اندر موجود ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا ہے سچ بولو ہر حال میں، تو کوئی بندہ سچ کا انکار کرتا ہے تو یہ سب اس مذہبی کلرک کی جس کا غلبہ ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، دنیا نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا ہے، لیکن کچھ معاشرے ایسے ہیں جو ابھی گڑھے میں بند ہے، کھو کے ڈڈو، اچھا ان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ بدماشی ہے، اور یہ ایک قسم کی اکنامک اور دہشت گردی ہے چل رہی ہے۔ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ الٹا وہ گناہ کر رہے ہیں، جتنی چیزیں کر رہے ہیں، قرآن کے نیچے سے چیزوں کو گزارنا، قرآن سے ادھر سے گزارنا، قرآن سے ادھر سے گزارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ کیا یہ رویہ ہر بندے سے آپ نے دوسری کسی کتاب کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھا ہے؟ کیا جو میاں محمد صاحب کی شاعری کی کتاب ہے یا امام دین گجراتی کے جو شعر ہیں، یا یہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ تھا کہ آپ ان پہ انگلی پھیرتے تھے یا اس کی تلاوت کرتے تھے؟ یہ مصنف کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا تو وہ آپ کو آخری درجے کی سزا دے گا کہ اس گدھے کو میری کتاب دی کس نے ہے، اور قرآن کا مصنف اللہ ہے، اور وہ قرآن اس ہستی نے دی ہے، رسول اللہ نے، جن کا علم بے خطا علم ہے، یہ دنیا میں ایک ہی کتاب ہے آج۔ ہاں یہ لوگ جو ہے قرآن کو خود قرآن سے پوچھ لینا چاہیے، قرآن میں یہ سارا کچھ درد ہے۔ قرآن اگر کہیں اشارہ دے دیتا ہے نا کہ مجھے پڑھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، خالی تلاوت کرنا اچھی بات ہے لیکن سیکنڈری ٹھیک ہے کر لیں، کچھ جواز بن جاتا ہے کہ اصل آپ عمل کر لیں۔ اب میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، جیسے سمجھ آ گئی ہے ہاں، لیکن اصلاً اس کو اس طرح اس کے ساتھ رویہ اس سے خطرناک، دردناک، اذیتناک، دین کے خلاف، کسی بھی کتاب کے خلاف کوئی رویہ ہو نہیں سکتا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو احسن صاحب، یہ جو ہمارے آپ نے بھی قرآن کی بات کی اور ہم مرگ کی رسومات کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ قرآن کے اندر تدفین کے مسائل ہیں یا سنت کے اندر تدفین کے کچھ مسائل ہوں اور انہوں نے بتایا ہو کہ اس طرح تدفین کی جائے اور یہ اس طرح اہتمام کیا جائے مرنے والے کا، تو کیا یہ چیزیں موجود ہیں؟ اگر موجود ہے تو لوگوں کے علم میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں ایسی چیزوں کا موجود نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن جو ہے نا 2 صورتوں میں آگے آیا ہے۔ رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، اب قیامت تک دین وہ ہے جو آپ نے دین دیا ہے، جس چیز کو سیدنا محمد رسول اللہ نے دین بنا دیا ہے وہ دین ہے قیامت تک، اور وہ دین صرف قرآن اور سنت میں ہے۔ قرآن میں ہے علمی مباحث، سنت جو ہے وہ کرنے والے کام ہے، تو یہ کرنے والا کام ہے، اس کے لیے اٹھ کے کرنا پڑتا ہے، میت کو غسل دینا ہوتا ہے، پھر اس کو قبر میں دفنانا ہوتا ہے، پھر اس کی آخری دعا کرنی ہوتی ہے، یہ کرنے والے تو وہ سنت میں ہے، اور سنت میں جتنے یہ کیے جاتے ہیں یہ سب سنت کے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف چیزیں ہیں۔ ایک ایک چیز آپ اٹھاتے جائیں، یہاں تک ٹھیک ہے میت کو غسل دو، اس کے عزیزوں کا روائیں، اس میں بھی جو پوری طوفان آ جاتا ہے نا لوگوں کا، یہ بالکل فضول ہے، یہ ملک پہ بوجھ ہے، لوگوں کو اس ٹائم میں کام کرنا چاہیے۔ اس کے جو ذاتی ہیں، آپ کو پتا ہے اس پہ یہ سیاست کا بہت بڑا ٹول ہے یہ فاتحہ خوانی۔ اگر آپ یہ فاتحہ خوانی نہ کریں تو آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیتے،
मतलब वो कहते हैं ये तो फातिहा आखने नहीं आया सी। तो ये इन चीजों का कोई तल्लक नहीं है, ये फैमिली का है। पूरी दुनिया में ऐसे किया जाता है, अंबिया के साथ ऐसे किया गया। आप रसूल अल्लाह के सैयदना इब्राहिम के सबके है ना बड़े जिक्र हुए हैं। तो आप देखिए कोई इलाका नहीं आया था। रसूल अल्लाह जब फौत हुए हैं, पहले बीमार थे, एक्सपेक्टेड थे। सैयदना मोहम्मद बीमार हो के फौत हुए हैं, वैसे एक्सीडेंटल भी डेथ हो जाती है ना। तो पहले लोग पास बैठे हुए थे, कोई आपने जत्थे नहीं देखे कहीं से, कोई हिस्ट्री खाली है इस चीज से। जो करीबी लोग थे वो उन्होंने उनकी सारा ये सिस्टम किया है। उसमें भी कोई ऐसी कोई एक चीज बताएं जो है, हाँ सोग जो है ऑफिशियली ये 3 दिन सोग मनाया जाता है किसी भी चीज का। अब कह लें तो 3 दिन आप बैठे हैं, वो भी ऐसे नहीं है कि पूरी दुनिया ने आपको, आप कभी लोगों का इंटरव्यू करें, रास्ते में बैठ जाए उधर कैमरा लेके, जो आ रहे हैं ना जो आपके साथ अफसोस करने, उनसे पूछे आपको पता है कौन फौत हुआ है? गालबन हो सकता है आधे लोग कहें कि मुझे नहीं पता कि लड़की है, लड़का है, माँ के बाप है, या इस तरह की चीजें, या थोड़ा हो सकता है मैं ज्यादा ही कह गया हूँ। उनका कोई तल्लक नहीं होता, उनका ये बनता नहीं है। आप अंदाजा करें कि इस गरीब मुल्क में जहाँ लोग चीखते हैं बातों की हद तक, वैसे बहुत ही बदमाश है सारे, बदइखलाक, जानबूझ के करते हैं, पता होते हुए करते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी नाक ऊपर तो मेरी नाक नीचे, ये जो इन्होंने अपने ऊपर बनाया। तो ये जितने लोग आते हैं उनका इन चीजों से उनको अपना काम करना चाहिए, इनको भी अपना काम करना चाहिए। 3 दिन अपना एक रखें, ये बड़ा रीजनेबल बनते हैं। एक तो ये जो कब्रों पे जाके फातिहा खानी की जाती है, अगरबत्तियां जलाई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, या सुन्नत में क्या मौजूद है इसके बारे में, कोई हुक्म, कोई अहकामात कि क्या ये जायज है या नहीं जायज है? कब्रों पे जाना चाहिए इबरत के लिए, वहां जाके बंदे को मौत याद आती है। जैसे कोई भी बंदा किसी एक्सीडेंट को देखता है ना, तो उसको पता है उसके दिल पे असर पड़ता है। उस टाइम उसका मोटरसाइकिल वो फिर नहीं तेज चलाएगा थोड़ी देर के लिए गाड़ी, या बड़ी एहतियात करेगा, दुख होता है उसे। तो इन जो आप चीजें कह रहे हैं ना, इनसे इबरत पकड़ने के लिए जाना चाहिए। वैसे वहां बुजुर्ग नहीं पड़े हुए हमारे, ये अलामती इजहार होता है। जिस तरह आप झंडे को सलामी देते हैं, वहां आपने अपने बुजुर्ग के ढांचा दफन किया था। हो सकता है कब्र खोद के देखे वहां ना पड़ा हो, लेकिन मैंने तो अपनी दिल से वही दफन किया है ना। तो वे मैं इलामती इजहार के तौर पे जाता हूँ। एक मटेरियल पड़ा हुआ है जी वहां, ना उसमें कुछ जान है, ना जिंदगी है, ना सोच है, ना शौर है, लेकिन इसका तुक बनता है, मुझे मोहब्बत खींच के ले जाती है। उसमें हो सकता है कोई जायज तक मैं कोई अगरबत्ती लगा दूं, उसकी जगह की सफाई कर दूं, कोई मसला नहीं। हाँ कुछ चीजें जो वो इंसानी अकल को पता चल रहा होता है कि ये मैं बाउंड्री क्रॉस कर गया हूँ, ये मेरी। हाँ, और फिर कब्र पे भी जो जाना है, अपने की कब्र पे तो मैं जाऊंगा। मेरा कितने, मैं जाहिर है फॉरेन होता हूँ, तो बाज दफा मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ तो जो मेरा करीबी कोई होता है उसकी मैं कोशिश करता हूँ उसकी कब्र पे जाऊं। लेकिन हाँ, लेकिन उन कब्रों पे जाना जिससे अल्लाह ने, जो शिरक है, जहाँ पे तो आप अल्लाह के नाम पे ज़बा करके हलाल तरीके से जानवर जाके उधर जाके खिलाने से वो आराम हो जाता है। जैसे इतनी सख्ती किया, और फिर रसूल अल्लाह ने इन चीजों से, ये फजूलियात से मना किया है, क्योंकि हर बंदा इतना एजुकेट नहीं होता कि कब्र पे जाएगा, जाके अपनी वालदा से इज़हार मोहब्बत करेगा, थोड़ी देर बैठेगा। मैं कब्रिस्तान जाके अपनी वालदा, दादी अम्मा जो मेरी, वो भी अम्मी थी, फूफो अपनी जो, वो भी मेरी अम्मी थी, उन्होंने सब ने मुझे, तो मैं उनके ना ऐसे कदमों में बैठता हूँ। हाँ, तो कोई हरज नहीं है, मैं उनके लिए सलामती की दुआ करता हूँ, अपना टाइम याद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई ऐसी चीज नहीं करता जो
کسی بھی دیکھنے والے کو بھی لگے کہ یہ کوئی ادھر عبادت کی جا رہی ہے یا کسی کے چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ جو قبروں کے ساتھ ہی کسی نیک بندے کی وفات کے بعد درگاہیں بنا دی جاتی ہیں چھوٹی سی، اور پھر وہ بڑی بن جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ مزار ایک پورا بن جاتا ہے، وہاں پہ عرس شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. جی یہ وہی ہے جو مولوی صاحب کا اسلام ہے، اس کا یہ لازمی حصہ ہے. دین تصوف کا جو اسلام کے متوازی دین ہے، اس کا جس کی اے ٹو زی کوئی چیز نہیں اسلام سے ملتی. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کے جو مین 4 چیزیں ہیں، نبوت ہے، توحید ہے، ساری چیزیں ہیں. توحیدی اصل دین ہے، وہ بالکل ٹوٹلی مخالف ہیں اس کے. وہ متوازی دین ہے. تو یہ ان کی چیزیں ہیں، یہ جتنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا. یہ داتا دربار ہے، داتا دربار پہ لوگ جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، بڑی عقیدت ہوتی ہے. اس طرح ہماری بہت ساری عظیم ہستیاں ہیں، بڑی نیک ہستیاں ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کی عرس مناتے ہیں. تو یہ کیا غیر اسلامی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا آپ لوگوں کا اللہ سے رابطہ ہے کسی کا؟ کس نے بتایا کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں؟ اوکے. اب مثلا آپ نے انہوں نے ابھی اپنی موجودہ عظیم ہستیاں دیکھ لیں، ان سے بڑا ڈرامے باز ہے کوئی جن کے پیچھے پورا ملک لگا ہوا ہوتا ہے؟ نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے. عظیم ہستی تو وہ ہوگی جس کا کوئی قرآن سے یا ویسے رفائی کاموں سے کوئی ایسی چیز سے تعلق ہوگا. اچھا، یہ سارے دین تصوف کے لوگ ہیں اور عظیم ہستی ہے، ٹھیک ہے، عظیم ہستی ہے، میں کیا کروں اس کو؟ میرے لیے تو رسول اللہ عظیم ہستی ہیں. مجھے تو ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا چاہیے اس دن. یہ جو میں جاتا ہوں مسجد نبوی میں، وہ میں رسول کی مسجد میں جاتا ہوں. میں قبر پہ نہیں جاؤں گا. قبر اگر ادھر ہے، اس چیز سے روکنے کے لیے نہیں جاؤں گا کہ اس سے آگے قبر پرستی شروع ہوگی. بعض دفعہ آپ کے لیے تھوڑی سی جائز چیزیں بھی جو ہے نا ان کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ دین تصوف یہ جتنی چیزیں ہیں نا قبر پرست، یہ ایک بزنس ہے. وہ رسول سے شروع کرے نا تو سبز گنبد کی وہ شانیں بیان کرتے ہیں، وہ پھر کملی والے کی، پھر وہ کہتے ہیں ہم کتے ہیں. یہ ساری چیزیں ادھر سے شروع کرتے ہیں تو ادھر ان کا سلسلہ چلتا ہے اس دنیا میں. انہوں نے جن کی میں نے بات کی ذکر کی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے داتا گنج بخش صاحب ہیں، اور ہم جاتے ہیں، بہت سارے صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے دین کی تعلیمات پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اپنے کردار سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. تو ان کے دربار بنے، درگاہیں بنی، اور اس پہ عرس کے سلسلے شروع ہوئے، اور لوگ ابھی بھی جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، عرس ہوتے ہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے جو سمجھ آئی آپ کی بات سے. نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہے نا، ابھی تو ساری دنیا جو ہے ابھی انٹرنیٹ، فیس بک، فون استعمال کرتی ہے. اس میں تو قرآن پڑھا ہے، 200-300 ترجمہ پڑھا ہے، سارا دن اس میں ماہر ہے. آپ کو پتا ہے فون پہ ان پڑھ لوگ بھی جنہوں کو لکھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی کتنا خوبصورت استعمال، اور فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی احسن صاحب، مجھے لگتا ہے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے تفسیر لوگوں کو بتانی، کیونکہ ترجمہ پڑھی لگتی ہے، نہیں تفسیر کی بڑی ضرورت ہے. اصل جو چیز ہے، قرآن بندہ ساری زندگی نہ پڑھے گزارا ہو جاتا ہے. یہ بھی لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے. اصل چیز ہے جو آپ کی فطرت میں اچھائی برائی کا اللہ نے شعور رکھا ہے، وہ دین ہے. قرآن تو اوپر سے آ کے ہیلپ کرتا ہے، وارن کرتا ہے. قرآن میں آپ جائیں نا، آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے فطرت میں جو چیزیں ہیں ان کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ خود مانتے ہو سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بولتے ہو. خود مانتے ہو کہ قتل بری چیز ہے اور جو قتل کرتے ہو، غبن کرتے ہو. کبھی اپنے ساتھ بھی ایسا پسند کیا ہے. تو اس میں فطرت والی چاہیے. قرآن جو ہے نا اس کا وہ اس طرح نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جو یہ دنیا ہے پوری قرآن کی روشنی میں یہ نہیں کہہ رہا میری بات، قرآن کے
ہاتھ میں پکڑ لیں, اس کے اصول بنا لیں, 100 اصول بنتے ہیں, اس پہ ساری دنیا عمل کر رہی ہے. انہوں نے قرآن زندگی میں نہیں پڑھا. ہاں تو یہ بھی ایسی. تھینک یو احسن صاحب, تھینک یو سو مچ. لیکن ناظرین آج ہم نے یہ ملک کا بھی نقصان ہے. لوگ روتے ہیں نا, یہ جو مردہ ہاں جی پرستی کی جاتی ہے, یہ بندے کا نقصان ہے, یہ میت کا نقصان ہے, یہ اس کے لواحقین کا نقصان ہے, یہ معاشرے کا نقصان ہے, یہ ملک کا نقصان ہے, یہ ہر خطے کا نقصان ہے. یہ جو چیزیں یہ کرتے ہیں, اس کا دین سے اس لیول تک تعلق ہے جی کہ اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے. جو بڑے سادہ طریقے, 3 دن بس ادھر بیٹھ جائیں, 4 پائی ڈال کے, کوئی بندہ آتا ہے وہ 2 لفظ بولنا ہے, اس کو چائے پلا دیں. تھینک یو احسن صاحب. جو آخری میں نے کلمات کہنے تھے وہ بلکہ آپ نے اس کو سمرائز کر دیا کہ یہ جو مر کی رسومات ہیں یہ ساری بدعتیں ہیں. اسلام کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو اس کی اصل روح کے مطابق سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اپنی بھی زندگیاں آسان بنائیں, دوسروں کی بھی زندگیاں آسان بنائیں. بہت بہت شکریہ احسن صاحب آپ کے وقت کا. اگلے پروگرام میں ہم اگلے موضوع کے ساتھ شریک ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.